रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इमामुल औलिया सैयद अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐ मेरे मुरीद दुरूद पाक को अपना वजीफ़ा बना कि दुरूद पाक के बाद जो भी दुआ खालिक अर्ज़ व समावात रब्बिल अम्यदल मालिको मौला खालिको इला पाक रूहों और पाक फरिश्तों के पाक परवरदिगार से मांगी जाए वो कबूल फरमाता है। दुरूद हजवेरिया अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही अजमईन वसल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अल्लाह के हबीब दानाए सबुल खैरुर रसूल अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने खुशबूदार है, जो मुझ पर सुबह शाम 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा कल बरोज़े क़यामत मेरी शिफात उस पर वाजिब। जो 100 मरतबा पढ़ेगा अल्लाह के हबीब ने फरमाया अल्लाह उसकी 100 आजिज़ें पूरी करेगा, 30 दुनिया में 70 आखिरत में। और जो 1000 मरतबा पढ़ेगा आका करीम ने फरमाया जन्नत में दाखिल होते हुए उसका कंधा मेरे कंधे से छू जाएगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, नाराए हजवेरिया, नाराए हजवेरिया, या दातागंज बख्श, नाराए हजवेरिया, या दातागंज बख्श, या अली हजवेरी, या अली हजवेरी। खुशबू है दो आलम में तेरी या गुल चीदा, किस मुँह से बयां हों तेरे औसाफ़े हमीदा। अल्लाह करे कि हम दुरूद पाक की इतनी कसरत करें कि आका करीम हमसे खुश हो जाएं, अल्लाह पाक हमसे खुश हो जाए। हज़रत अबू सईद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, तौहीद में गर्क रहे सारी ज़िंदगी, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। एक मरतबा कदम बोसी करके फरमाया या रसूलल्लाह, अल्लाह की ज़ात में इतना गुम रहा कि आपसे इज़हार मोहब्बत याद ही नहीं रहा। फरमाया अल्लाह से इज़हार मोहब्बत हमसे इज़हार मोहब्बत है, अल्लाह से इज़हार मोहब्बत हमसे इज़हार मोहब्बत है। इंटरनेट के ज़रिए दरसे कशफुल माजूब देखने वाले नाजरीन और हाजरीन को 24 दिसंबर 2021 19 जमादियुल उला और 1443 हिजरी जुमा मुबारक। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जुमे की बरकतें अता फ़रमाए। अपने दर्स की तरफ आ जाएँ, शजरा नसब पढ़ते हैं। आज तौहीद का दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ने तौहीद के मोती परो दिए हैं। ऐसी गुफ्तगू आपने नहीं सुनी होगी लाइफ टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे आलिम हैं, ऐसे मुफक्किर हैं, ऐसे शेखुल कुरान हैं, ऐसे अल्लाह ताला की ज़ात को बयान कर किया कि कमाल कर दिया। शजरा नसब हज़रत दातागंज बख्श अली हजवेरी बिन सैयद उस्मान बिन सैयद अली बिन सैयद अब्दुर्रहमान बिन सैयद शाह शुजा बिन सैयद अबुल हसन अली बिन सैयद हुसैन असगर बिन सैयद ज़ैद बिन सैयद इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा फ़ातिह खैबर। हज़रत दातागंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला नसब 8 वास्तों से हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मिलता है। हज़रत दातागंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का शजरा तरीक़त। हज़रत दातागंज बख्श अली हजवेरी इनके शेख अबुल फ़ज़ल मोहम्मद बिन हसन खुतली रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख अबुल हसन हुसरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख सिर्री सक्ती रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख मरूफ़ करखी रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा फ़ातिह खैबर। हज़रत दातागंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला तरीक़त 9 वास्तों से हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मिलता है। शजरा नसब 8 वास्तों से, शजरा तरीक़त 9 वास्तों से। दायां हाथ भी मौला अली के हाथ में है, बायां हाथ भी मौला अली के हाथ में। किताब और साहिब किताब के बारे में जमात सूफिया में जो मुकाम मरतबा कुद्दतुस सालिकीन ज़ुब्दतुल आरिफीन हुज्जतुल कामिलीन सनदुल वासिलीन मज़हर उलूम खफ़िया वल जलिया हज़रत सैयदना अली बिन उस्मान अल मारूफ दातागंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह को हासिल है। कुतुब तसव्वुफ़ में वही मुकाम मरतबा आपकी शोरा आफ़ाक़ किताब को हासिल है। सदियों से ये किताब अरबाब नज़र व फ़िक्र से खिराज तहसीन वसूल करते हुए हर आमो ख़ास की भरपूर रहनुमाई कर रही है। हज़रत अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सैयद हुजवेर के दरवाज़ों की खाक उठा और अपनी आँखों का सुरमा बना कि तुझ पे इसरार इलाही खुल सकें। जिनके दरवाज़ों की खाक इसरार इलाही खोल देती है, उनकी ज़ात क्या खोलती होगी, उनकी किताब क्या खोलती होगी। अल्लाह से मिला देते हैं आप, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। आज हमारा दर्स नंबर 333 और मौजू तौहीद का अकीदा। आज हमने अपने अकीदे दुरुस्त करने हैं। दाता साहब ने जिस तरीके से
توحید بیان کی ہے، ہم نے اس طریقے سے توحید کو سیکھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید حجویر مخدوم امم داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توحید کے بارے میں عقیدہ یہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ توحید کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں توحید کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ فصل کسی دوسری چیز سے الگ ہونے، وصل اور کسی دوسری چیز کے ساتھ مل جانے سے پاک ہے، یعنی کوئی چیز اس کے ساتھ پیوست یعنی جڑ نہیں سکتی اور کوئی چیز اس سے جدا نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے پیوست یا جدا ہونے کے لیے کسی دوسری چیز کا ہونا ضروری ہے، جبکہ توحید میں دوئی کا امکان بھی نہیں۔ کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت عددی نہیں ہے کہ دوسرے عدد کو ثابت کرنے کے نتیجے میں وہ دو ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان دو میں سے ایک عدد ہو جس سے اس کی وحدانیت کو عددی قرار دیا جا سکے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ محدود نہیں ہے، وہ مکان سے پاک ہے اور وہ کسی جگہ کے اندر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے اور وہ کسی جگہ کے اندر نہیں ہے۔ دادا صاحب فرماتے ہیں اگر وہ کسی مکان کے اندر ہو تو پھر اس مکان کے لیے ایک مکان اور ہو۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے، وہ کسی جگہ کے اندر نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے مکان ثابت کرنے کی ضرورت پیش آئے، کیونکہ اگر وہ کسی مکان کے اندر محدود ہوتا تو اس مکان کے لیے ایک مکان موجود ہونا لازم آتا، پھر فعل فاعل قدیم ہونے کے اعتبار سے ہر حکم باطل ہو جاتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ عرض بھی نہیں ہے کہ اسے جوہر کا محتاج قرار دیا جائے، وہ جوہر کے اندر حل ہو جائے اور اپنے اس محل میں موجود رہے۔ اللہ تعالیٰ جوہر بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے وجود میں دیگر کے بغیر صحیح نہ ہو سکتا ہو۔ اللہ تعالیٰ طبعی بھی نہیں ہے کہ اسے حرکت یا ساکن ہونے کا سرچشمہ قرار دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ طبعی بھی نہیں ہے کہ اسے حرکت یا ساکت ہونے کا سرچشمہ قرار دیا جا سکے۔ وہ روح بھی نہیں ہے جو جسم کا محتاج ہو اور جسم بھی نہیں ہے جو اجزاء اور عناصر سے بنا ہوا ہو۔ وہ کسی چیز میں حل نہیں ہو سکتا، اسے کسی دوسری چیز کا ہم جنس قرار نہیں دیا جا سکتا، وہ کسی چیز کے ساتھ پیوست نہیں ہو سکتا اس چیز کو اس کا جز قرار دیا جا سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ہر نقص سے بری اور ہر خرابی سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر نقص سے بری اور ہر خرابی سے پاک ہے، تمام عیوب سے مبرہ ہے، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں جس سے اس کی نسل کا سلسلہ چل سکے۔ اس کی ذات اور اس کی صفات میں کوئی تبدیلی وارد نہیں ہو سکتی، اس کے وجود میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، وہ متغیر نہیں ہوتا اور ان تمام کامل وہ متغیر نہیں ہوتا اور ان تمام کامل صفات کے ساتھ متصف ہے جنہیں اہل ایمان اور توحید کے قائل لوگ اپنی عقل کے نور سے ثابت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے اس نے خود بھی اپنی ذات کو ان صفات سے آراستہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام صفات سے پاک ہے جو اس کی شان کے لائق نہیں ہیں، لیکن نفسانی خواہشات کے پیروکار لوگوں نے اسے ان صفات کے ساتھ متصف قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے خود کو ان صفات کے ساتھ متصف قرار نہیں دیا۔ دادا فرماتے ہیں کچھ لوگوں نے اسے ان صفات سے متصف قرار دیا جن کو اللہ تعالیٰ نے خود نہیں دیا، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے خود دیا وہی اصل صفات ہیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حی ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، علیم ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، رؤوف ہے، مہربان ہے، رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، قدیر ہے، قدرت رکھنے والا ہے، سمیع ہے، سننے والا ہے، بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، متکلم ہے، کلام کرنے والا ہے، باقی ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ آپ سید حجویر فرماتے ہیں اس کا علم اس کا حال نہیں ہے، اس کی قدرت میں صلابت نہیں ہے، اس کے سننے اور دیکھنے کو اجزاء میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا اور ان میں نیا پن نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ وقت سے پاک ہے اور تمام صفات کے ساتھ قدیم ہے۔ کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، کوئی چیز اس کے ارادے سے باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے اور وہ اس بات کو چاہتا ہے جو اس کی مشیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور دادا فرماتے ہیں وہ اس بات کو چاہتا ہے جو اس کی مشیت ہوتی ہے۔ مخلوق اسے جھانک کر نہیں دیکھ سکتی، اس کا حکم حق ہے، اس کے دوست یہ بات ماننے کے پابند ہیں، اس کا حکم قطعی ہے جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، اس کے علاوہ کوئی خیر یا شر کے بارے میں نہیں بتا سکتا، اس کی ذات کے علاوہ کسی سے کوئی امید کوئی خوف نہیں رکھا جا سکتا، وہی نفع دینے والا ہے، وہی نقصان پہنچانے والا ہے، حکم اور اختیار سے وہی موصوف ہے، اس کا ہر حکم حکمت پر مشتمل ہے، اس کا ہر حکم حکمت پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کی مرضی کے بغیر کوئی بھی اس کی بارگاہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا اور اس کی معرفت بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اہل جنت اس کا دیدار ضرور کریں گے۔
انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک ہمیں اہل جنت میں سے کرے کہ ہم اس کا دیدار ضرور کریں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اہل جنت اس کا دیدار ضرور کریں گے، وہ تشبیہ اور جوہد سے پاک ہے اور اس کی ذات کے مقابل یا روبرو نہیں ہوا جا سکتا۔ دنیا میں اس کے دوستوں کے لیے اس کا مشاہدہ کر لینا ممکن ہے اور اس کا انکار لازم نہیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے دوست اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، اس کا انکار لازم نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ، آپ نے یہاں پر آخری گرا لگائی ہے اور درس کو ختم کیا، یہ توحید کے اس موضوع پر کلوز کیا آپ نے۔ آپ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ نظریات رکھتا ہے جو اوپر بیان ہوئے ہیں، یہ نظریات رکھتا ہے وہ بے دین نہیں ہوگا، اور جس کے نظریات اس کے برعکس ہوں گے وہ بے دین شمار ہوگا۔ جو آپ نے دیا، آپ فرماتے ہیں جو یہ نظریات رکھتا ہے وہ بے دین شمار نہیں ہوگا۔ آپ آگے فرماتے ہیں اس موضوع کے اصول و فروع کے بارے میں بہت سا کلام ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس کے اصول اور فروع کے بارے میں بہت کلام ہے، لیکن طوالت، آپ فرماتے ہیں کہ کتاب لمبی نہ ہو جائے، طوالت کے خوف سے میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سید حجویر ہر جملے کے بعد فرماتے ہیں کہ توفیق تو اللہ کی جانب۔ ماشاءاللہ، انشاءاللہ یہ لفظ اتنے پکے کر لیں کہ کبھی ہمارے منہ سے کوئی لفظ نہ نکلے انشاءاللہ کے بغیر، کیونکہ ہم بالکل ادھورے ہیں۔ اتنے بڑے اولیاء اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہے، وہ چاہے گا تو کچھ ہوگا، نہیں چاہے گا تو کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کرے کہ وہ ہمارے لیے سلامتیوں کے دروازے کھول دے۔ آئیں توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ توبہ اللہ کو بڑی پسند ہے، وہ توبہ کرنے والے کو اپنا بندہ بنا لیتا ہے۔ یا اللہ، ہم صدقے دل سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ یاد رکھیں جس نے صدقے دل سے توبہ کی، حدیث پاک کا مفہوم ہے وہ اس طرح ہوا جیسے ابھی دنیا میں آیا ہے۔ اے اللہ پاک، ہمارے نامہ اعمال جو تو نے سفید کر دیے ہیں ان کو ہمیشہ ہی سفید رکھنا۔ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرمانا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافی البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحیٰ بدر الدجى صدر الاولیٰ نور الہدیٰ کافی الورى مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمراج سفرہ وسدرۃ المنتہیٰ مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبد اللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ